अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। साल के 12 महीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट मंथ पाकिस्तान में एज फार एज पाकिस्तान पॉलिटिकल सिचुएशन इज कंसर्न वो नवंबर का मंथ होता है फॉर ऑब्वियस रीजन, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट होता है नवंबर के मंथ में हर 3 साल के बाद। अब जैसा कि एक्ट में तरमीम की गई है तो वो 5 साल के बाद होगा। बट एनीवेज, एक चीज ये कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट या फिर उनकी एक्सटेंशन नवंबर के मंथ में, उसके अलावा मेजर जनरल से जो लोग लेफ्टिनेंट जनरल में प्रमोट होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक पे प्रमोट होते हैं, वो भी नवंबर के मंथ में अनाउंस होती हैं। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जब उनका टेन्योर खत्म हो रहा होता है तो वो भी अपॉइंटमेंट नई अपॉइंटमेंट नवंबर के मंथ में होती है। देयरफॉर नवंबर बड़ा अहम है। और आप सुन ही रहे होंगे कुछ अरसे से कि जनाब अमेंडमेंट तो कर दी आर्मी एक्ट में, वो है आर्मी एक्ट अमेंडमेंट 2024, जिसके तहत अब वो 3 साल का नहीं, अब वो 5 साल का हो गया है टेन्योर आर्मी चीफ का। उसके हवाले से कि नया नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं हो रहा। वजीर कानून सिर्फ ये कह दें कि जनाब हाँ जी नोटिफिकेशन जारी करने की जरूरत नहीं है या फिर हम कर देंगे, तो बड़े सारे इब्हाम क्लियर हो जाते हैं। लेकिन ये क्यों नहीं किया जा रहा, और उसके पीछे काफी सारी कॉन्स्पिरेसी थेरीज एग्जिस्ट कर रही हैं। कहीं ये कहा जाता है कि पता नहीं नवाज शरीफ इनकलाबी हो गए हैं, वो नहीं जारी होने दे रहे, या हुकूमत अपना रेट बढ़वा रही है। ये सब मामला क्या है, वो कुछ क्लैरिटी आपको यूं दे दूंगा कि फील्ड मार्शल साहब और शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकात हुई, 1-on-1 मुलाकात, उसमें डिस्कशन क्या हुई इस पर्टिकुलर मैटर के हवाले से, जो कि शहबाज शरीफ साहब ने खुद सहाफियों को बताई। हामिद मीर साहब वहां पे थे, हमारे दोस्त अजमल जामी साहब वहां पे मौजूद थे। उन्होंने जो बात रिपोर्ट शहबाज शरीफ साहब ने बताई, वो एक ऐसी चीज है कि जो उन्होंने भी रिपोर्ट कर रखी है। मैं खैर उसको रिपीट भी कर दूंगा। लेकिन एक और मुलाकात शहबाज शरीफ साहब ने यूं ही एक प्राइवेट मुलाकात के अंदर कुछ ऐसी चीजें भी बताई जो इस मुलाकात में, जो कि काफी सारे सहाफियों की इकट्ठे हुई थी वजीर आजम से, उसमें उन्होंने इसी मुलाकात का एक पार्ट नहीं बताया। वो पार्ट मैं आपके सामने शेयर करूंगा। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के हवाले से एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। आई एम श्योर दैट वो आज तक रिपोर्ट नहीं हुआ कहीं पे। वो भी आपसे एक शेयर करता हूं कि वो क्या मामला था। और फिर उसके अलावा जो मैंने आपसे अर्ज किया कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्जा जो हैं, उनका भी टेन्योर नवंबर के एंड में पूरा हो रहा है। सो मीनिंग देयर बाय के लेफ्टिनेंट जनरल्स जो इस वक्त हैं सीनियर मोस्ट, उनमें से किसी एक या दो को प्रमोशन मिलनी है। और प्रमोशन मिलेगी तो उनमें से एक अपॉइंट होगा। वो किस शख्सियत का नाम सामने आ रहा है, उस पर कुछ बात कर लेंगे। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब साहब का एक शेर आपने सुना हो शायद, कहूं किससे मैं कि क्या है, शबे गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। तो मैं सोचता हूं कि अगर गालिब आज जिंदा होते ना, तो इस शेर में ये तहरीफ जरूर करते कि कहूं किससे मैं कि क्या है, एक्सटेंशन बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। वो मामला कुछ यूं है ना कि सियासी अदम इस्तेहकाम हमारे यहाँ पे आया ही नहीं, आने ही नहीं दिया जाता। आप जनरल कियानी वाला मामला देख लीजिए। जनरल कियानी को जब पीपल्स पार्टी ने एक्सटेंशन दी, सो उस वक्त हालात कुछ यूं के बने हुए थे, पीपल्स पार्टी को एक्सटेंशन देना पड़ी। राहील शरीफ साहब आए तो ये अच्छा, ये उस पर दो अकाउंट्स हैं। उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं नवाज शरीफ साहब के, जो उस वक्त थे फवाद हसन फवाद, ये बात उन्होंने डायरेक्ट मैंने उनसे सुनी हुई है कि उन्होंने कहा कि जनरल राहील शरीफ ने एक्सटेंशन नहीं मांगी थी, हम देना चाहते थे। या फिर यूं कह लीजिए कि नवाज शरीफ साहब के कुछ मोतमदीन सीनियर वज़रा, उन्होंने ये कह लें कि ये उनके दिमाग में डाला था कि आपको एक्सटेंशन ना दे दें। ये उनका अकाउंट है। नॉनदलेस हुआ क्या हुआ, ये कि फिर उसके बाद अमंग अदर रीजंस सियासी हुकूमत की जो टांगे खींची गई और जो सब मामला हुआ, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक्सटेंशन का भी एक मामला था। जनरल बाजवा का आप ले लीजिए। जनरल बाजवा को जब एक्सटेंशन मिली और उस वक्त फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनाब ये तो स्टेचूटरी आपने इसको कॉन्फर्मेशन नहीं दी हुई, तो इस पे लॉ मेकिंग करें। तो उस वक्त 2022 में अमेंडमेंट हुई आर्मी एक्ट में, 2020 में सॉरी 2020 में अमेंडमेंट हुई आर्मी एक्ट में। और फिर उधर ये मामला क्लैरिटी के साथ जब आया और फिर सब मामला। लेकिन वो जनरल बाजवा का वाकया मैं आपको सुनाता हूँ। जनरल बाजवा जब 3 साल पूरे होने को आए और अभी अगली एक्सटेंशन का कोई पता नहीं था कि होना है कि नहीं होना, लेकिन जाहिर है कि हमारे यहाँ पे शुरू हो जाती हैं चाहे मगोइयाँ, रूमर्स और विस्पर्स कि जनाब एक्सटेंशन होगी कि नहीं होगी। और मैं या दो ही तरह के मामला रहे हैं, या पाकिस्तान में कूड डटा हो जाता था, मार्शल लॉ लग जाता था और वो लंबा हो जाता था रूल, या फिर उसके बाद से नया फार्मूला जो निकाला हमारे चीफ्स हजरात ने, वो फिर एक्सटेंशन वाला था, या हुकूमत उनको खुद दे देती थी। आइदर वेज
سو یہ معاملہ وہ چلتا رہا. جنرل باجوہ کا میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جب ان کی ایکسٹینشن کا وقت قریب آیا, سوری ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آیا, تو ایکسٹینشن کے حوالے سے ایک سینئر جنرل نے ان سے یہ پوچھا, ایک لیفٹیننٹ جنرل نے ان سے یہ پوچھا, میں نام بالوجوہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا, شاید آپ گیس کر لیں. بہرحال انہوں نے پوچھا کہ سر لوگ پوچھتے ہیں باہر اور وی ہیو ٹو بی آنسریبل, جب سوال ہوتے ہیں تو کیا بتائیں ادھر کہ مطلب ایکسٹینشن کے حوالے سے وہ کہ چیف صاحب ایکسٹینشن تو نہیں لینا چاہتے. تو جنرل باجوہ نے یہ بقول ان کے کہ انہوں نے جنرل باجوہ نے ان کی طرف دیکھا اور مسکرائے اور انہوں نے کہا نہیں میں نہیں لینا چاہتا ایکسٹینشن. تو انہوں نے کہا سر آپ, چونکہ ان کی فرینکنیس بھی تھی کچھ ان کے ساتھ, اور جنرل باجوہ بھی ذرا کھلے ڈلے آدمی تھے. کھلے ڈلے سے مطلب ہے کہ ذرا بیٹھے ہوئے صحافیوں کے ساتھ تو 6-8 گھنٹے کسی کی تنخواہیں پوچھ رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں, عجیب و غریب سی ایک شخصیت ہے. بہرحال تو چونکہ فرینکنیس تھی اور اس طرح کا ان کا اورا وہ نہیں تھا کہ میں بہت سخت قسم کا, جیسے راحیل شریف صاحب کا ایک اورا ہے یا فیلڈ مارشل صاحب کا یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ بڑے سخت آدمی ہے. باجوہ صاحب کا ذرا ڈفرینٹ تھا. تو جنرل باجوہ نے جب کہا کہ نہیں میں نہیں لے رہا, تو آگے سے انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بات لکھ کے دے سکتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں لکھوا لو. اچھا, وہ انہیں لگا کہ شاید یہ کوئی ریٹوریکل کوسچن ہے کہ جیسے بندہ کہتا ہے اور آگے سے میں نے جواب دے دیا تو اوکے ہو جائے گا. اچھا, انہوں نے بھی لکھوا لیا آگے سے. مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے پیپر دیکھ رکھا ہے, اس کے اوپر انہوں نے لکھا کہ تحریر انگریزی میں آئی ول ناٹ ٹیک این ایکسٹینشن, نیچے انہوں نے سائن کیا, ٹھیک ہو گیا. تھوڑے دنوں کے بعد پتا چلا کہ جنرل باجوہ ایکسٹینشن لے رہے ہیں, اور پھر ایکسٹینشن ہو بھی گئی. عزائم تو ان کے تھے, اور پھر ہم نے دیکھا ایکسٹینشن لینے کے بعد وہ اس سے اگلی ایکسٹینشن بھی لینا چاہتے تھے. بہرکیف ایک چیز یہاں پہ میں چھوٹی سی کنیکٹ یہ کروں گا آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ جنرل باجوہ جب 6 سال کے بعد ریٹائر ہو رہے تھے تو جاتے جاتے 12 میجر جنرلز کو نومبر کا منتھ تھا اگین پروموٹ کر گئے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پہ. عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ استحقاق ہوتا ہے نئے آنے والے چیف کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو وہ میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل میں پروموٹ کرتے ہیں تو لیفٹیننٹ جنرل کا ٹینیور ہوتا ہے 4 سال. جس دن وہ چارج لیتے ہیں لیفٹیننٹ جرنیلی کا, اس دن سے لے کے 4 سال, پورے 4 سال یہ ان کا ٹینیور ہوتا ہے. سو جنرل باجوہ نے یہاں پہ اپنی طرف سے چلاکی کیا کی کہ وہ 12 لوگ جنہیں آنے والے چیف کو پروموٹ کرنا تھا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پھر جو چیف ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ میں ان کو پروموٹ کروں گا تو نیکسٹ ان لائن ٹو بیکم دا چیف دیز ول بی دا پیپل جو اس وقت کنسیڈر ہو رہے ہوں گے. لیکن باجوہ صاحب کر گئے پروموٹ 12 لوگوں کو. سو وہ 12 لوگوں کا تو معاملہ اب آگے میں اس میں لے کے آتا ہوں کہ میں کس وجہ سے یہ امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن خیر وہ 12 لوگ اب کہاں پہ, اب تو وہ ایکسٹینشن والا معاملہ آ گیا نا, 3 سے 5 سال کا ٹینیور ہو گیا. اب حضور اس چیز کے اوپر آ جاتے ہیں کہ یہ جو بات چل رہی ہے کہ نوٹیفیکیشن کیوں نہیں جاری کیا جا رہا. اچھا, نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے تو وزیر قانون کہہ کیوں نہیں دیتے, یا پھر جو پرانے والا نوٹیفیکیشن ہے جو 3 سال کی اپوائنٹمنٹ کا ہوا تھا اس کا کیا بنے گا, وہ ریووک ہوگا کہ نہیں ہوگا. سب سے پہلے ذرا پھر میں آپ کو شہباز شریف والا واقعہ سناتا ہوں کہ وہ ان کی فیلڈ مارشل صاحب سے کیا بات چیت ہوئی جو کہ خود شہباز شریف صاحب نے بتائی ہے. اور وہ ایسی چیز ہے بیچ میں کہ وہ شاید ابھی تک رپورٹڈ نہیں ہے, میری نظر سے تو نہیں گزری, میں نے کہیں دیکھی نہیں ہے. نان دا لیس جو آرمی امینڈمنٹ ایکٹ 2024 میں امینڈمنٹس کی گئیں, اس میں ایک چیز شروع میں اوپر لکھ دی گئی, شروع میں لکھا ہوا اس کے اوپر ہے کہ وہ یہ ریٹرو ایکٹیو ہے, یعنی کہ ڈیمڈ ٹو آلویز ہیو بین پارٹ آف دا ایکٹ. جو ترامیم, ابھی میں ان کی طرف آ رہا ہوں کہ کیا کیا ترامیم ہوئیں اور اسی سے وہ سٹوری بھی جڑی ہوئی ہے. سو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ڈیم ٹو آلویز ہیو بین پارٹ آف دا ایکٹ ان اے وے, اور یہ ریٹرو ایکٹیو ہے اینڈ یہ اسٹیچوٹری ایڈجسٹمنٹ وچ از اپلائیڈ آٹومیٹکلی, کہ یہ ایک ایسی ایڈجسٹمنٹ ہے کہ اس میں نوٹیفیکیشن نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہی اس وقت جو آپ اسٹیبلشمنٹ سے اگر کسی سے آپ بات چیت کریں تو وہاں سے بھی آپ کو یہی بات پتہ چلتی ہے, حکومت بھی یہی بات دبے دبے الفاظ میں کرتی ہے کہ ہاں یہ تو ہو گیا ہوا ہے. اب آ جاتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ امینڈمنٹس کیا ہوئی. سیکشن 8A میں امینڈمنٹ ہوئی, سیکشن 8B میں امینڈمنٹ ہوئی, اور سیکشن 8C میں امینڈمنٹ ہوئی. اور سیکشن 8A اور 8B میں امینڈمنٹ کیا ہوئی. 8A اور 8B میں امینڈمنٹ ہوئی کہ 3 سال کی جگہ لفظ کو کر دیا جائے 5 سال جو ٹینیور ہے آرمی چیف کا. تو وہ بنیادی طور پہ وہ اس طرح سے کیا گیا کہ یہ ٹیکنیکلی ایکسٹینشن نہیں ہے, یہ ٹینیور ہی 5 سال کا کر دیا, اور چونکہ یہ ریٹرو ایکٹیو ہے, یہ شروع کے دن سے اپلائی ہو رہا ہے, سو لہٰذا اس کے لیے نئے نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں. اینی ویز اس میں تفصیل میں آ رہا ہوں کہ وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا معاملہ. 8A اور 8B یہ دونوں 3 اور 5 سال سے ڈیل کرتے ہیں کہ 3 سال 5 سال 3 سال 5 سال. اچھا, اس کے بعد ہے جناب سیکشن 8C. 8C میں کیا ہے؟ 8C میں یہ ہے کہ عمر کی حد بھی ختم کی گئی کہ 64 سال کی عمر میں جنرل ریٹائر ہو جاتا ہے پریویسلی اکارڈنگ ٹو دا ایکٹ.
وہاں پہ وہ عمر کی لمٹ ختم کر دی گئی کہ جناب اگر آرمی چیف بن گیا ہے کوئی تو اس کے لیے عمر کی کوئی حد نہیں ہے ایکسٹینشن کے لیے، اور پھر اس کے بعد جتنے بھی ٹینیورز آگے وہ جو بھی لیتا رہے ایکسٹینشنز یا جو بھی معاملہ ہو، سو اس کے لیے عمر کی حد نہیں ہے وہاں پہ. مزیدار چیز اس کے اندر یہ ہے کہ میں واقعے کی طرف آتا ہوں. ایک تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو رپورٹ ہوا ہے دوستوں نے کیا کہ جناب شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے صحافیوں سے جو ملاقات ہوئی اس میں انہوں نے بتایا کہ ان کی فیلڈ مارشل صاحب سے ملاقات ہوئی 1 on 1، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہمیں یہ بھی پتا کہ صرف آرمی چیف کی نہیں، ایکسٹینشن نہیں، مدت اس میں ٹینیور ہی 5 سال کر دیا گیا، لیکن صرف ان کا نہیں، تمام سروسز چیفز کا بھی، نیول چیف کا بھی اور ایئر چیف کا بھی ساتھ کیا گیا، تاکہ کو تاثر آتا ہے نا کہ جناب یہ تو اکراس بورڈ یہ سب معاملہ ہم نے کیا. سو یہ ملاقات کا جب انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو کہا یہ، تو انہوں نے ہاں یوں کر لیں، تو اس کے بعد جناب وہ ٹینیور ہی 5 سال کا کر دیا. ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کی 1 on 1 ملاقات ہوئی شہباز شریف کے ساتھ، اور یہ واقعہ انہوں نے مجھے خود مطلب بقلم خود سامنے بیٹھے یہ مجھے انہوں نے بتایا، سنایا واقعہ. چونکہ بڑے کلوز سمجھے جاتے ہیں شہباز شریف صاحب کے، ٹی وی پر ایک پروگرام بھی کرتے ہیں جہاں پہ وہ ہوتا ہے نا، ایک کوئی سوال پوچھتا ہے آگے سے وہ جواب دیتے ہیں، وہ اس طرح کا پروگرام کرتے ہیں، اور خیالات بھی ان کے بہت زیادہ میل کھاتے ہیں. شہباز شریف صاحب، ان کی پارٹی، اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کے معاملات چل رہے ہیں، اور این ٹی پی ٹی آئی. سو خیر وہ انہوں نے کہا کہ یہاں لاہور میں میری ملاقات ہوئی شہباز شریف صاحب سے 1 on 1، ہم بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ یہ جو ہے ایکسٹینشن آپ سے مانگی گئی یا آپ نے دی؟ سب سے پہلے تو ایک چیز صرف چھوٹی سی اس میں ایڈ کر لیں کہ ایکسٹینشن کا ورڈ یہاں پہ تھوڑا غلط ہے، یہ ٹینیور بڑھایا گیا ہے آرمی چیف کا، کہ جب آپ آرمی چیف اپوائنٹ ہوگا وہ 5 سال کا ہوگا. کمنگ ٹو دیٹ واقعہ، تو انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ یہ آپ سے مانگی گئی جیسے عمومی طور پہ ہوتا ہے یا پھر آپ نے دی؟ تو شہباز شریف صاحب نے ان صاحب کو، ان سینئر جرنلسٹ کو یہ بتایا. انہوں نے کہا نہیں، میری 1 on 1 ملاقات ہوئی فیلڈ مارشل صاحب سے، تو تب خیر فیلڈ مارشل نہیں تھے وہ، آرمی چیف صاحب سے، تو میں نے انہیں کہا کہ ہم آپ کو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں. سو انہوں نے آگے سے کہا آرمی چیف صاحب نے کہ میں آپ کو سوچ کر بتاؤں گا. وہ جو امینڈمنٹ ہے نا، اس کا آپ اگر ڈرافٹ اس کا پڑھیے تو اس میں وہ لکھا ہوا ہے اسپیسیفکلی فار چیف آف آرمی اسٹاف، وہاں پہ ایئر چیف اور نیول چیف نہیں ہے اس سب معاملے کے اندر. اور یہ کہ یہ تو ٹینیور ہو گیا، ٹینیور کے بعد ایکسٹینشن، ٹینیور کے بعد ایکسٹینشن جو ہے اس کے حوالے سے وہ لکھا گیا. اور ہمیں پتا ہے کہ اب وہ قانون ہے سب معاملہ، جس کے اندر یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ جب ایکسٹینشن ہوتی ہے تو اس میں ہوتا ہے کہ یہ آن ایڈوائس آف پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ اس کو نوٹیفائی کرتا ہے، اور پھر وہ گیزٹ آف پاکستان کے اندر وہ پبلش ہوتی ہے. اور وہ کس بیسس کے اوپر ہوتی ہے ایکسٹینشن؟ امپورٹنٹ، ان کیس آف نیشنل سیکورٹی اینڈ ایگزیجنسیز کے اچانک کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ جناب جو کہ بڑا توجہ کا طالب ہے، سو یہ ایک گراؤنڈ ہے جس کی بیسس کے اوپر ایکسٹینشن ہو سکتی ہے. اب آپ نیشنل سیکورٹی دیکھ لیجئے، افغانستان کے ساتھ اس وقت جو معاملہ ہے، ادھر افغانستان کے چینلز کہہ رہا ہوں، پیپرز رپورٹ کر رہے ہیں، ویب سائٹس کے اوپر رپورٹ ہو رہا ہے، کتنی صداقت ہے مجھے نہیں پتا، لیکن اس کے اندر یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ جناب پتہ نہیں 7,000 خود کش حملہ آور جو کہ والنٹیرلی ہونا چاہتے ہیں، ریکروٹ ہونا چاہتے ہیں، وہ ان کو ریکروٹ کر رہے ہیں. ادھر سے خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹویٹ کے اندر کہہ رہے ہیں کہ اگر جناب خود کش حملے ہوئے تو پھر ہم بٹر ٹیسٹ دیں گے آپ کو اور بتا دیں گے، یہ قبرستان بنا دیں گے، فلانا ٹمکانا. ادھر سے انڈیا والا معاملہ ہے، خواجہ آصف پھر بولے ہیں کہ جناب یہ 2 فرنٹ وار انڈیا نے کھولی ہوئی ہے، اور یہ نیشنل سیکورٹی ہے نا حضور. اور ایگزیجنسی کیا ہے؟ ایگزیجنسی یہ ہے کہ ابھی کل کی خبر ہے، میں شیئر کیے دیتا ہوں آپ کے ساتھ، وہ بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ دیکھیں نا یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. اور وہ یہ معاملہ ہے کل کی خبر کا کہ جناب پنجاب کے اندر دہشت گردی کے بہت سارے دہشت گرد پکڑے ہیں. ہاں جی، 1 ماہ کے دوران 18 مبینہ دہشت گرد گرفتار ہوئے ہیں. یہ مختلف اخباروں کے اندر خبر چھپی ہوئی ہے. یہ 18 دہشت گردوں کو، ایک بڑے دہشت گرد منصوبے کو ناکام بنایا گیا پنجاب کے اندر. یہ کے پی میں نہیں ہے، ٹرائبل بیلٹ میں نہیں ہے، پنجاب کے اندر. ایگزیجنسی ہے نا جی. یہ دیکھیے کہ ان سے ملا کیا کیا ہے. ان سے جناب 3020 کلوگرام بارودی مواد ملا ہے، 14 ڈیٹونیٹر ملے ہیں، 33 فیٹ سیفٹی فیوز وائر ملی ہے، 3 آئی ای ڈی بم ملے ہیں، اور 151 پیمفلٹ تھے، میگزینز تھے، پرائما کارڈز تھے، موبائل فون، رقم برآمد ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا کیا برآمد ہوا ہے. اور یہ مختلف شہروں کو ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے، اور یہ سب معاملہ. تو یہ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ یہ ہے نا، یہ ایگزیجنسی ہے جناب، یہ نیشنل سیکورٹی.
تو لیکن اب وہ واقعہ میں نے شہباز شریف والا جو آپ کو بتایا اس سے آپ یہ ذرا سوچ لیجئے کہ جن حضور نے ایک تو پہلے آرمی چیف پریویسلی پوچھتے ہوتے تھے کہ مطلب کسی نہ کسی طرح سے پریشر آتا تھا اور ایکسٹینشن دینی پڑتی تھی، یہاں پہ تو وہ خود پلیٹ میں لے کے گئے ہیں. نواز شریف صاحب سے اگر کسی کو توقع ہے کہ وہ انقلابی ہو گئے ہیں تو بالکل یہ دماغ سے خیال نکال دیجئے. نواز شریف صاحب نے اپنی سیاست تباہ کر لی ہے پکڑ کے، صرف اس چکر میں کہ ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائے. آئندہ مزید وہ چاہیں گے کہ وہ پرائم منسٹر پاکستان بن جائے. اور سیاست کا عالم یہ ہے کہ 17 سیٹیں پچھلی دفعہ جیتے ہیں، اگلی دفعہ شاید وہ بھی نہ ملے اگر فیئر الیکشن کبھی ہو جائے. تیسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ عمران خان صاحب سب سے بڑی گارنٹی ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن کریں گے ہی کریں گے، کیونکہ عمران خان صاحب کا خوف جب تک ان کے اوپر طاری ہے تب تک ان کی حالت وہ ہے نا کہ یہ ایک وہ ٹرک آپ نے دیکھا ہوگا جو جا رہا ہوتا ہے ٹرک اور اس کے پیچھے چین لٹکی ہوتی ہے، تو ایک سائیکل والے نے وہ پکڑی ہوتی ہے اور وہ ٹرک سپیڈ میں جا رہا ہوتا ہے تو پیچھے سے سائیکل والا بھی اسی سپیڈ میں جا رہا ہوتا ہے. تو یہ حکومت کا تو معاملہ یہ ہے کہ یہ وہ سائیکل ہے کہ جنہوں نے اس ٹرک کی چین کو پکڑا ہوا ہے اور یہ پاگل ہیں کہ وہ ٹرک کی چین چھوڑ دیں گے اور اپنا سارا بیڑا غرق کرا لیں. جنہوں نے کانسٹیٹیوشن کا بیڑا غرق کر دیا، ملک میں لا اینڈ آرڈر کا قانون کا بیڑا غرق کر دیا، کئی عدالتوں کا کیا حال کیا 26ویں ترمیم سے 27ویں ترمیم میں کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ نوٹیفیکیشن نہیں کریں گے. ان کی سب سے بڑی گارنٹی عمران خان ہے، نمبر 1. نمبر 2 جو انہوں نے اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے جو معاملات چلائے ہوئے ہیں اس کے تحت ہی سب کچھ کریں گے. اب امپورٹنٹ کوسچن ایک اور بھی ہے، وہ ایک تو ہو گیا کہ جناب میں نے اس چیز کا آپ سے عرض کر دیا کہ یہ صورتحال رہی ہے تو اس میں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وزیر قانون کو، اور آلریڈی اس کے اندر لکھا بھی ہوا انہوں نے کہ جناب یہ تو ریٹرویکٹیو ہے. لیکن ایک اور چیز ٹیکنیکل بات ذہن میں آتی ہے نا، کوئی ٹیکنیکل سوال اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جناب اچھا تو پھر پچھلا جو 3 سال کا نوٹیفیکیشن ہوا تھا جہاں پہ اپوائنٹمنٹ آف چیف ہے تو وہ نوٹیفیکیشن بھی تو ان افیکٹ ہے. سو یہ لا کے اندر دو چیزیں تو نہیں ہو سکتی کانٹراڈکٹری کہ 2 اپوائنٹمنٹس ہو گئی ہیں. چلیں ایک منہ شگافی ہے قانونی، لیکن اس کے اوپر اگر بات کرنی ہے تو پھر یہ ہے کہ جناب یہ 3 سال کا پھر نوٹیفیکیشن تو ریووک کرنا پڑے گا. نیا نوٹیفیکیشن نہیں بھی کرنا تو یہ تو ریووک کریں. سو حضور وہ کس نے پوچھنا ہے؟ آپ کو یاد ہے کہ جنرل باجوہ کو جب ایکسٹینشن ملی تھی اس وقت جسٹس آصف سعید کھوسہ نے، سپریم کورٹ نے وہ بیچ میں آ گئی تھی سپریم کورٹ. وہ تو آج ہمیں پتا ہے کہ سپریم کورٹ اس وجہ سے نہیں تھی آئی کہ جناب سپریم کورٹ چاہ رہی تھی کہ قانون کے مطابق چیزیں ہونی چاہیے. سپریم کورٹ اس وجہ سے اس وقت بیچ میں آئی تھی کہ تاکہ اس کو ایک اسٹیچوٹری سگنیفیکنس مل جائے، اس کو باقاعدہ لا کے اندر، چونکہ اس سے پہلے ابہام تھا. ایکسٹینشنز تو ملتی تھی جس طرح سے وہ چل رہا تھا اس کے پریسیڈنٹس جو چل رہے تھے، لیکن اس کو پھر جنرل کہہ رہا ہوں جسٹس کھوسہ صاحب نے، اور پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اس کے اوپر جس کے اوپر سب نے ووٹ ڈالا اور پی ایم ایل این نے بھی اس وقت ووٹ ڈال دیا اور پھر وہ کنفرم ہوا اور پھر جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن ہوئی. دوبارہ پہلا نوٹیفیکیشن ریووک ہو گیا تھا. لیکن پوچھا کس نے تھا؟ عدلیہ نے. یہ بھی معاملہ کہ پچھلے 3 سال کا نوٹیفیکیشن ریووک نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، کون پوچھے گا؟ عدلیہ پوچھے گی. آپ کو لگتا ہے کہ عدلیہ پوچھے گی؟ چلیں اگر آپ کو لگتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، دیکھ لیتے ہیں عدلیہ پوچھتی ہے کہ نہیں پوچھتی. اچھا ویسے پوچھے گی بھی نا تو بیچ میں سے نکلنا کچھ اسی طرح کا جس طرح سے وہ اس دور کی سپریم کورٹ والا معاملہ آیا تھا. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ یہ والا ابھی تک کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اینڈ اکارڈنگ ٹو دا پلان وہ یہ ہے کہ یہ تو حضور ڈیم ٹو آلویز ہیو بن پارٹ آف دا ایکٹ. یہ امینڈمنٹس ہے کہ یہ ہمیشہ سے یوں ہی تھا کہ آپ 64 سال کی ایج بار نہیں ہے، ہمیشہ سے یہ تھا کہ یہ 3 نہیں 5 سال ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ. اس کے بعد آئے گا اگلی ایکسٹینشن کا معاملہ جو کہ 2027 کے بعد. پلان کچھ یوں ہے. سو پھر کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ دیٹ ول بی دا ٹائم کہ جب وہ قریب آ رہا ہوگا وہ وقت، اس وقت عمران خان صاحب کو ریلیف دیا جائے گا تاکہ اس حکومت کے پھر اگین وہی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ڈرانے کے لیے وہ دونوں کے پاس ایک دوسرے کو ڈرانے کے لیے ہے عمران خان. وہ ان کو ڈرا لیتے ہیں عمران خان کا نام لے کے، یہ ان کو ڈراتے ہیں عمران خان کا نام لے کے، تو وہ اسی کی بیسس کے اوپر ماشاءاللہ بیڑا غرق ہم نے آئین اور قانون کا پاکستان کے اندر کیا ہے. لیکن امپورٹنٹ چیز اس کے اندر یہ ہے کہ یہ تو پلاننگز ہے. وہ انگریزی میں وہ کہتے ہیں نا کہ مین پرپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز. وہ کسی کو نہیں پتا کہ آگے کیا معاملات بننے ہیں. ٹھیک ہے کسی نے اپنا پلان بنایا ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، لیکن ابھی بڑا وقت ہے. بڑی ساری چیزیں، بہت سارے عوامل ایسے ہیں کہ جو تبدیل کر سکتے ہیں ان پلانز کو اور خراب ہو سکتے ہیں. وہی اگین ایک محاورہ انگریزی کا ہے نا کہ دیر آر مینی سلپس بٹوین کپ اینڈ دا لپ، مینی سلپس آر ٹوکسٹ بٹوین اے کپ اینڈ دا لپ. کہ آپ چائے کی پیالی اٹھاتے ہیں اور اپنے ہونٹوں تک لانے تک بیچ میں بہت سارے سلپس جو ہے نا، وہ کیا شعر ہے غالب کا کہ دام ہر موج میں ہے ہلکا ہے صد کام نہنگ. وہی معاملہ یہاں پہ بڑا کچھ ہو سکتا ہے بیچ میں. تو اس میں کوئی وہ نہیں، ضرورت نہیں ہے مایوسی کی، لیکن پلان کچھ جو ہے وہ میں یہ عرض کر رہا تھا جو یہ سوچے بیٹھے ہوئے ہیں. اینی ویز اب آ جاتے ہیں جناب، یہ جو ہوا نا کہ 5 سال کا ٹینیور ہو گیا، اس میں ایک مسئلہ ہے.
اور مسئلہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل کا میں نے آپ کو بتایا ٹینیور ہوتا ہے 4 سال کا، جس میں سے 2 سال کمانڈ کے ہوتے ہیں، 2 سال سٹاف کے ہوتے ہیں۔ اب آپ یہ سوچئے کہ اب چیف صاحب، کوئی بھی چیف صاحب جو ہے وہ 5 سال کے لیے آئیں گے، لیفٹیننٹ جنرل کا ٹینیور 4 سال کا ہے، تو کئی لیفٹیننٹ جنرل ایسے ہوں گے نا کہ جنہیں پتا ہوگا کہ میں نے تو کبھی چیف بننا ہی نہیں ہے، میں تو کبھی بنوں گا ہی نہیں، کیونکہ وہ 5 سال تو چیف صاحب رہیں گے۔ سو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ 4 سال والا جو ہے نا، اس کے اندر بھی کبھی نہ کبھی ہمیں آئندہ کچھ امینڈمنٹ نظر آئے گی، اس کو بھی 4 یا 3 یا 5 کیا جائے گا، تاکہ اس کی اپنی ایک قباحت پیدا ہو سکتی ہے نا اس معاملے کے اندر، کہ جن کو یہ پتا ہوگا یار میں تو کبھی بننا ہی نہیں، کیونکہ ایوری ون ان آرمی، ان بیوروکریسی، ان اینی جاب، ہر ایک کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں ٹاپ تک پہنچوں، اتنا کریئر ہے، اتنی محنت کی ہے، تو میں کیوں نہ پہنچوں ٹاپ تک۔ سو یہ ممکن نہیں ہے نا کہ پھر اس کے بعد کسی کے دماغ میں کیا آئے اور کیا معاملہ ہو، تو پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کبھی آنے والے وقت کے اندر یہ لیفٹیننٹ جنرلز کا جو ٹینیور ہے، اس کے ساتھ اس کو بھی اس میں تبدیلی لائی جائے گی، اس 4 سال سے کم یا زیادہ اس کو کیا جائے گا، تاکہ وہ ایک سسٹم سموتھلی چلتا رہے، جو کہ ابھی میری رائے کے مطابق وہ اتنا سموتھ نہیں رہتا۔ ہاں، اب آ جاتے ہیں کہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، آخری تو یہاں پہ جو نومبر کے منتھ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ویسے پروموشنز ہوتی رہتی ہیں فوج کے اندر، میجر سے لیفٹیننٹ کرنل، کرنل اور بریگیڈیئر اینڈ دین میجر جنرل، لیکن یہ والی جو سینئر موسٹ جو ترقیاں ہوتی ہیں میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل، جو کہ چیف آرمی اسٹاف کے پاس ان کا اختیار ہوتا ہے، وہ نومبر کے اندر ہوتی ہیں، اناؤنس نومبر کے اندر ہوتی ہیں۔ اور اس دفعہ جو سینئر موسٹ ہیں اس میں چونکہ آگے پوسٹ کتنی خالی ہو رہی ہیں اس کے مطابق بھی ہے، لیکن میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اور معلومات کے مطابق بھی 1 یا 2 جنرلز جو ہیں وہ نیچے سے لیفٹیننٹ جنرل، اور پھر ان 2-3 جتنے ابھی سینئرز ہیں ان میں سے ایک نے تو بننا ہے نا چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی۔ اب پھر اس کے ساتھ معاملہ وہ جو کل میں کمانڈر ان چیف والی بات کر رہا تھا، وہ اور پیچیدگی میں لے جاتا ہے معاملے کو، لیکن فی الحال اسی کے اوپر رہیے۔ تو ایک کا کور کمانڈر گجرانوالہ ہے سید امداد حسین شاہ صاحب، اور دوسرے کور کمانڈر لاہور ہیں سید فیاض حسین شاہ صاحب۔ فیاض حسین شاہ صاحب ماشاءاللہ سید ہیں دونوں، یہ سینئر ہیں چونکہ، تو ان کے بارے میں یہ ایک کہا جا رہا ہے، گمان ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے نا وہ از موسٹ لائکلی اے کینڈیڈیٹ فار چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی ان پلیس آف جنرل طاہر شمشاد مرزا صاحب۔ سو یہ چیزیں تھی ساری، باقی میں نے جو انفارمیشن بھی تھی وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی، اور کچھ لاجک جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ سو میری رائے کے اندر تو یہ بالکل نہیں ہونے لگا ابھی کوئی معاملہ ایسا کہ نوٹیفیکیشن نہیں آ رہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے وہ یوٹیوب کے اوپر چلتا رہتا ہے، کوئی اپنے اپنے خیالات ہیں، سب معاملات ہیں، لیکن یہ واقعہ صرف ذہن میں رکھیے گا جو شہباز شریف صاحب والا میں نے آپ کو بتایا، یہ ہوا کس طرح سے سب معاملہ، اور ان سے اگر کسی کو توقع ہے کہ جناب ان میں اتنا تپڑ ہے تو پھر بڑی اچھی بات ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن خیر وقت آتا ہے تو کلیئرٹی اس میں بھی آ جائے گی، کچھ زیادہ دور نہیں رہے گی 26 نومبر کی۔ کل ملتے ہیں جی انشاءاللہ، اللہ حافظ۔